बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होते ही दीनी मदारस में तालीमी साल का आगाज़ हुआ चाहता है और मुल्क भर से लाखों की तादाद में लोग दीनी उलूम हासिल करने के लिए मदारस का सफ़र करते हैं। इन मदारस में क्या पढ़ाया जाता है और इन मदारस में जो निसाब है वो क्या है, उस निसाब पर कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं और उलमाए कराम जो उन मदारस में दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं वो इन सवालों के क्या जवाब देते हैं। तो आज ये बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प मौजू है। हमने पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ मदारस हैं उनके जो नुमाइंदा शख्सियात हैं उन्हें हमने दावत दी है, वो ज़रा हमें बताएं और हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ कि मदारस में असल में पढ़ाया क्या जाता है, इस मदरसे की तारीख़ क्या है और जो निसाब है उसके अंदर क्या कोई तब्दीलियाँ भी की जाती हैं और इस निसाब का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, ये माशरे के अंदर किस किस्म के अफराद को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो लकीली हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक पैनल मौजूद है। जनाब अल्लामा डॉक्टर रफ़ाकत जलाली साहब, जामिया इस्लामाबाद का एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, उसके नाज़िम हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मौलाना अल्लामा फ़दा हुसैन साहब, जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद में एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, उसमें ये दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारियों से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब अल्लामा मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब। ये फ़ाज़िल हैं मदीना यूनिवर्सिटी के और जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद में मकतब अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, उसमें ये दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। वक्फ़े में के बाद हमें वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन वक्फ़े से पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अवैस नूरी साहब, बारगाह सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया नात पेश करेंगे। उसके बाद हम एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद प्रोग्राम और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जी अवैस नूरी साहब। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लो एक बार जो सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लो एक बार जो सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, कभी जो की गली में क़याम हो जाए, कभी जो की गली में क़याम हो जाए, सलाम के
حاضر غلام ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ محمد اویس نوری صاحب۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں دینی مدارس کے نصاب کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دینی مدارس کے ماحول کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے، اور یہ موضوع بڑا حساس ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں مدارس کے حوالے سے اکثر اوقات ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض اعتراضات ہیں، لازمی ہر شعبے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اعتراضات ضرور موجود رہتے ہیں، لیکن مکالمہ کیا جانا چاہیے، بات چیت کی جانی چاہیے۔ اور کیونکہ جو مدارس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں اور جو ان کو پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی اور کالج کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے، تو ہر جگہ پر یہ سوال موجود ہے کہ اتنے زیادہ تعلیمی ادارے ہونے کے باوجود ہماری عصری جامعات میں اور ہمارے مدارس میں پاکستان میں بہتری کے لیے کیا ایسا ذہن پروڈیوس کیا جا رہا ہے جو اس ملک اور ملت کے مسائل کو سنبھال سکے، انہیں بہتر بنا سکے؟ تو یہ اصل میں کسی کے خلاف کوئی کمپین نہیں ہے، دونوں طرف سے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سدھار ہونا چاہیے، علمی حوالے سے ہم ترقی کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں کیا کسی ملک کا ہی قبضہ ہونا چاہیے، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں۔ تو ان سوالات کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں تو لازمی پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں پر ان ایشوز کو زیر بحث آنا چاہیے، اور محاذ اور مورچہ بنا کر نہیں بلکہ پورے دل کے ساتھ اور پوری اطمینان کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر رفاقت جلالی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے مدارس میں، تھوڑا سا مجھے تعارف کروائیے گا، یہ جو آپ کے ہاں مدرسہ نظام ہے، مدرسہ سسٹم ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو دینی مدارس کے وفاق آئے مدارس دینیہ ہیں، ان میں اکثر ایسا ہی ہے کہ رمضان المبارک میں تعطیلات ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد 10-11 شوال کے لگ بھگ جو ہے وہ دینی مدارس کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا افتتاح بخاری جو مدارس بخاری شریف پڑھاتے ہیں دورہ حدیث شریف والے، ان میں دیگر مدارس میں تقریب بسم اللہ کا اہتمام جو ہے وہ شوال المکرم کے 10 سے لے کر کے 20 کے دوران ہو جاتا ہے آلموسٹ تمام دینی مدارس میں۔ اور پھر اس میں جب دینی مدارس کا آغاز ہوتا ہے تو گویا کہ ہمارا تعلیمی سیشن جو ہے وہ شوال سے شروع ہو رہا ہے اور شعبان تک یہ جاتا ہے، یعنی 10 مہینے 10 مہینے۔ شعبان میں ہمارے امتحانات جو فائنل ہوتے ہیں بورڈز کے، وہ تقریباً وفاق آئے مدارس کا جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ شعبان کے پہلے عشرے میں وہ امتحانات جو ہیں وہ رمضان سے پہلے مکمل ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں رزلٹ آ جاتا ہے اور رمضان المبارک میں پھر اگلے سال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ہمارا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کچھ بورڈز ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں چھٹی نہیں کرتے، وہ نئے بورڈ بنے جو ابھی تازہ بورڈ بنے ہیں نا، ان میں کچھ ایسے ہیں، لیکن جو 5 وفاق ہیں پہلے ان کا جو پرانے وفاق ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ رمضان المبارک میں چھٹی دیتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے جو طلاب ہیں وہ حفاظ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک سنانا بھی ہوتا ہے، تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں ویسے بھی جو کام کا یا پڑھائی کا وہ معاملہ ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رمضان میں چھٹی ہوتی ہے اور رمضان کے بعد ہمارا یہ تعلیمی سیشن شروع ہو جاتا ہے، تعلیمی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا فداء صاحب، آپ کے ہاں بھی کیا یہی ترتیب ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ترتیب تو تقریباً ایسا ہی اسی ترتیب سے ہی ہے۔ سال میں 2-2.5 مہینے جو گرمیوں کی تعطیلات اور ماہ مبارک رمضان کی تعطیلات ملا کر 2-2.5 مہینے 3 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو مجموعی طور سے 9 سے 10 مہینے جو ہے تدریس کے ہوتے ہیں، درس و تدریس کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ترتیب تقریباً اسی طریقے سے ہی ہے، مگر یہ کہ
माह मुबारक रमज़ान में छोटे जो लेवल के मदरसे हैं या इब्तदाई दुरूस के जो मदरसे हैं उनमें कई एक मदारिस में छुट्टी नहीं होती है। अच्छा वो अपने वैसे भी छुट्टी नहीं होती। जी सिलसिले अच्छा, हाय इसकी दर्स आपके यहाँ जारी छुट्टी नहीं हाँ हिफज की तो सारे, चूंकि हिफज एक ऐसी रूटीन है ना कि उसको बिल्कुल। कंटिन्यू रखना जरूरी होता है। हाँ हाँ सर, तसलसल अगर उसमें छुट्टी दे दें तो फिर फिर वो तो- 2.5 महीने में वो पिछला सारा भूल हाँ, जाएगा। तो भूल जाएगा। तो हिफ्ज के मदारस तो तकरीबन सारे ही चल रहे होते हैं। अच्छा, जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं वो हिफ्ज की तालीम ले रहे और होते ये हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ जी तकरीबन ऐसा ही है सही। तरीक़े तो शाह कार साहब आपके यहाँ जामिया सल्फिया में भी यही तरतीब है? अच्छा सही। अच्छा फ़िदा साहब मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो दरस निज़ामी का निसाब है ये कितने अरसे पर मुहित होता है और उसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है? जी दरस निज़ामी का जो सिलसिला है हमारे यहाँ सर्फ़ नहव अदबियात अरब से शुरू होता है। अच्छा जी चूँकि कुरान व सुन्ना को समझने के लिए और हदीस शरीफ को समझने के लिए ज़ाहिर है अरबी अदबियात का समझना ज़रूरी है। सही। तो अरबी अदबियात को शुरू ही से ये अहमियत सर्फ़ नहव के नाम से ये सिलसिले दर्स शुरू होता है। इब्तदाई 2-3 साल अदबियात, साथ ही मंतिक़ की इब्तदाई किताबें, फ़िक़्ह की इब्तदाई किताबें, अखलाक़ियात की इब्तदाई किताबें इब्तदाई 2-3 सालों में पढ़ाई जाती हैं। सही। और उसमें फिर कुरान मजीद की तजवीद और दीगर जो कुरान से मुतल्लिक़ मज़ामीन हैं वो पढ़ाए जाते हैं। मजमूई तौर से जामिअतुल कौसर का जो निसाब दर्स है वो इब्तदाई मदारिस से फ़ारिग़ तहसील होकर यहाँ आते हैं। सही। अच्छा तो कम से कम 4 साल कोर्स मुकम्मल करके जामिअतुल कौसर में दाखिल होते हैं। तो जामिअतुल कौसर का तकरीबन 6 से 8 साल के दरमियान का कोर्स है। अच्छा जी तो कुछ तलबा जो है वो 6 साल में मुकम्मल कर लेते हैं। कुछ तलबा कुछ ज़्यादा ज़हीन या कोशिश करने वाले होते हैं वो इम्तहानात दे कर के 6 साल में, और ज़्यादा बच्चे जो है 8 साल में कोर्स मुकम्मल करते हैं। तो मजमूई तौर से नहीं, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि 6 साल में और 8 साल में जी। क्या कोई फिक्स नहीं है वो? नहीं है, फ़िक्स है। अच्छा लेकिन जो कुछ बच्चे जो है डबल पढ़ते हैं, डबल क्लासेस लेते हैं। अच्छा वो ज़्यादा बच्चे नहीं होते, अच्छा वो कुछ बच्चे ज़हीन भी होते हैं या उनके पास फुर्सत भी होती है सही। तो वो कर सकते हैं, इम्तिहानात दे सकते हैं। तो वो 6 साल में मुकम्मल करते अच्छा हैं। सही। लेकिन यानी बुनियादी आप तौर में इस से बात की इजाज़त है कि इजाज़त है हाँ कि ये 6 साल इजाज़त- में करें या 8 साल में ये 8 करें? साल में करें। अच्छा तो ज़्यादातर तलबा जो है वो 8 साल में मुकम्मल कर लेते हैं। तो मजमूई तौर से हमारे मदारिस में 10 से 12 साल का कोर्स जो है वो दर्स से, आप उसे दर्स निज़ामी कहिए, हम सतहियात का दर्स कहते हैं, दर्स अच्छा। इज्तिहाद से पहले। अच्छा ये दर्स इज्तिहाद क्या होता है? जी दर्स इज्तिहाद ये होता है कि जिसमें आदमी जो है जब इन मराहिल को मुकम्मल करता है जिसके अंदर सर्फ़ नहव है, इब्तदाई तफसीरी दुरूस हैं, हदीस के रिजाल के दुरूस हैं, और उसूलुल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह के दुरूस हैं, कलाम और इल्म अक़ाइद के दुरूस हैं, अखलाक़ियात के दुरूस हैं, और कुछ दीगर मज़ामीन भी हैं। इनको मुकम्मल करने के बाद गोया की किताबी और निसाबी दर्स से फ़ारिग़ है। सही। अब वो मुज्तहिद बनने की तरफ जाता है तो उसे दर्स इज्तिहाद कहते हैं। अच्छा जो कि अब लेक्चर्स की सूरत में ही दिए जाते हैं, अब किसी किताब से, ख़ास किताब से मुताल्लिक़ नहीं है। अच्छा वो तहक़ीक़ का जो आला मरहला है उसी मरहले में दाखिल होते हैं जहाँ से गोया मुफ्ती कहिए आप उसे, या मुज्तहिद बनने के मराहिल जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसे दर्स इज्तिहाद कहते हैं। वो बहुत लंबा कोर्स है। अच्छा जी, वो उस- कितने अरसे का होता है? जी वो कोई ख़ास अरसे पर कोई मुहित नहीं है। वो तो अब इंसान की अपनी ज़रफ़ियत, तौफ़ीक़, हिम्मत इन सब पे है। अच्छा अब जिसकी जितनी हिम्मत है वो जारी रख सकता है, और यहाँ तक कि बहुत सारे दर्स इज्तिहाद के आला मंजिल पा लेते हैं जो कि मुज्तहिद बन जाते हैं या मराजी तक़लीद बन जाते हैं। बहुत कम ही बनते हैं उस मरहले पर जाकर, और बहुत सारे दरमियान में दीगर जो तख़स्सुसात हैं उसमें शामिल होकर के अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। सही। जी
تو یعنی یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ لمٹ نہیں جتنا ہے۔ عرصہ آپ جی جی یہ پڑھتے رہتے ہیں وہاں پر پھر بیٹھ کے کیا ہوتا جی ہے؟ جی وہ تو یہی ہے نا کہ مثلاً فقہ ہے صحیح، یا قرآنیات ہے یا اصول الفقہ ہے، وہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس پہ اب مسلسل جرح و تنقید ہوتی ہے، پچھلے نظریات آتے ہیں، جدید نظریات آتے ہیں، اور مقایساتی نظریات کا جو مقایساتی جو درس ہے وہ بھی ہوتا ہے، جس کو فقہ المقارن بھی کہتے ہیں، صحیح، جس میں اہل سنت کی چاروں فقہوں کی فقہیں جو نظریات ہے اور فقہ جعفریہ کے نظریات ہے، ان میں مقایساتی درس و تدریس، تجزیہ و تحلیل ہوتا ہے، صحیح، دلائل دیے جاتے ہیں، اشکالات کیے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، جواب دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک آپ سمجھیے بہت ہی کھلے ماحول میں، جیسے مثلا مدرس کرسی پر بیٹھتا ہے، درس کا آغاز کرتا ہے، ابتدائیہ بتا دیتا ہے اور کچھ مفاہیم سمجھا دیتے ہیں، پھر جو بیٹھے ہوئے صحیح، حضرات ہیں وہ سوال اپنے بالکل آزادانہ سوالات کرتے ہیں، صحیح، اشکالات کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اس نظریے پر یا اس دلیل پر اشکال ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ گویا تقریباً اس مرحلے پر زیادہ تر صاحب رائے ہوتے ہیں، اور وہ ایک نہایت ہی آزاد ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، جس سے کی انتہا پر جا کر کئی ایک لوگ جو ہے وہ درس مجتہد ہونے اور مرجع تقلید ہونے کی منزل پہ فائز ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یعنی اس کے لیے آپ نے ایک طرح سے پوری زندگی وقف کرنی ہے، پوری زندگی وقف کرنی ہے، تو اس کا جی جی، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس منزل اعلیٰ پر پہنچنے کے لیے صرف درس و تدریس کا سلسلہ بھی کافی نہیں ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں، کہ زندگی بھر صاحب تقویٰ رہنا اور جد و جہد میں بے پناہ جو ہے وہ کوششیں کرنا، اور پھر اللہ کی دی ہوئی جو ذہانت ہے وہ بھی دخیل ہے، وہ بہت اعلیٰ پائی کی ذہانت والے ہی ادھر پہنچ پاتے ہیں۔ تو اس شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ فتویٰ دینا فقہ جعفریہ میں نہایت مشکل کام ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے مشکل کام ہے کہ ان تمام شرائط کو پانے کے بعد ہی وہ منزل فتویٰ پہ جو ہے وہ کرسی فتویٰ پہ بیٹھ سکتا ہے اور فتویٰ دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے مفتیان باشرائط کے فتاویٰ کو بیان کر سکتے ہیں علماء، وہ خود فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، صحیح، ٹھیک، صحیح۔ اچھا، بہت شکریہ، ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں کہ مکتب تشیع کے ہاں جی جو جیسے آپ نے کہا سطحیات کا علم ہے، یا جی، اور دوسرا کیا نام دیا تھا آپ نے اسے؟ اجتہاد کا، اجتہاد کا، جی۔ تو وہ یعنی تقریباً آپ کو پہلے بچے کو 4 سال پڑھ کے آنا پڑتا ہے، پھر وہ 6 یا 8 سال میں ایک طرح سے سطحیات کا نظامی درس جسے کہا مکمل جا کر سکتا لیتا ہے، وہ کرتا ہے، جی، پھر اس وقت درس اجتہاد درس اجتہاد میں جاتے ہیں۔ کے لیے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے کسی ملک میں، یا اب پاکستان میں بھی ابتدا ہو چکی ہے، اس کی آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور سے نجف اشرف میں یا ایران کے حوزہ علمیہ قم میں سر دست ان 2 حوزہ علمیہ میں درس اجتہاد جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیں کہ جامعہ سلفیہ یا پاکستان میں جو اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے، سلفی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا منہج کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے مدارس کے اندر جو نصاب پڑھاتے ہیں وہ نصاب کیا ہے، کتنا عرصہ ان کو لگتا ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جو بڑی عمر کے بچے آتے ہیں میٹرک کر کے یا ایف اے کر کے، تو وہ علوم اسلامیہ میں داخلہ لیتے ہیں۔ صحیح، علوم اسلامیہ کا جو کورس ہمارے یہاں کرایا جاتا ہے وہ 8 سال کا ہے اور 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ اچھا، پہلا مرحلہ ہے المرحلۃ العامہ، یہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ صحیح، اس میں ابتدائی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، صحیح، حدیث کی ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح گرامر، عربی گرامر، اور اسی طرح عربی بول چال اور قرآن کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر اور مفہوم اس کا پڑھایا جاتا ہے۔ زیادہ زور اس میں ظاہر ہے کہ گرامر پہ دیا جاتا ہے تاکہ آگے بچہ خود عربی کتاب پڑھ کے اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے المرحلۃ الخاصہ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی 2 سال پر مشتمل ہے، اور اس میں مزید حدیث کی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مشکات المصابیح حدیث کی مشہور کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن نسائی پڑھائی جاتی ہے، دیگر جو علوم اور فنون ہیں وہ بھی ساتھ سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں قرآن کی تفسیر تھوڑی گہرائی کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے تو ابتدائی طور پر صرف ترجمہ تھا، اور اب اس میں قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کی مختصر شرح پڑھاائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے المرحلۃ العالیہ، یہ بھی 2 سال پر مشتمل ہے۔ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 2 سال ہیں، اور اس میں مزید وہی چیزیں، ظاہر ہے کہ جو بنیادی علوم ہے نا، وہ عربی گرامر ہے، عربی بول چال ہے،
اس کے ساتھ اس کے بعد پھر منطق کا مختصر سا، ہمارے یہاں بہت زیادہ نہیں پڑھائی جاتی لیکن اتنی ضرور پڑھائی جاتی ہے کہ جس سے جو متقدمین علماء کی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، یہ بنیادی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ پھر جو عالیہ میں؟ جی، پھر جو مرحلہ عالمیہ ہے اس میں مزید تفسیر میں کسی نہ کسی خاص مفسر کی تفسیر، اسی طرح فقہ میں، اور فقہ میں ہمارے ہاں زیادہ فقہ مقارن پڑھائی جاتی ہے جس میں چاروں مذاہب یا فقہا کے جو اقوال ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے جو قول دلیل کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے ہاں وہ تقلیدی سلسلہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی مسلک کو ہم یا کسی ایک ہی امام کے قول کو فالو کریں گے، بلکہ چاروں ائمہ کے اقوال یا دیگر ائمہ کے بھی اگر اقوال موجود ہیں تو ان کے اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر ان کے دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ان دلائل کی روشنی میں یہ ان کی شخصیت دیکھ کے نہیں بلکہ ان کے دلائل کو دیکھ کے کہ کس کی بات یہاں پہ راجح ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے آپ کو پسند آ جاتی ہے، جی، ایک ہوتی ہے ذاتی پسند ناپسند یا کسی کی شخصی ناپسند وہ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلے میں اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات دلیل کے ساتھ زیادہ قوی ہے تو ہم اس مسئلے میں ان کی بات کو لیتے ہیں، اور کسی دوسرے مسئلے میں اگر امام احمد کی بات زیادہ راجح ہے، دلائل اس پہ زیادہ دلالت کر رہے ہیں اور واضح ہیں، تو ہم دوسرے مسئلے میں اس کو لے لیتے ہیں۔ اس میں ہم کوئی قباحت نہیں سمجھتے، ہم ندور مع الدلیل حیث دار، جہاں دلیل لے جائے وہاں جانے کے، چاہے وہ کہنے والا کوئی ایک امام کیوں نہ ہو اور دوسری طرف 3 امام مخالفت کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ 3 امام آپ کی موافقت کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کی رائے ہے وہ 3 اماموں کے ساتھ منسلک ہے اور ایک امام کی وہاں رائے مختلف ہے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس امام کی رائے کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ 8 سال کا کورس مکمل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں حدیث کی کتاب جو ہے وہ ہر سال ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو احناف بھائی ہیں ان کے ہاں حدیث کا دورہ کیا جاتا ہے آخری سال میں، جس کو دورہ حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال حدیث کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور تفصیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف حدیث پڑھ لی اور بعد میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی کہیں حدیث تھی۔ تو ہر سال جب ایک حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور حدیث کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، باقیوں سے زیادہ ہوتا ہے تاکہ اس کو زیادہ ٹائم دیا جائے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں زیادہ قرآن سے اور حدیث سے استنباط اور استدلال اس سلسلے کو زیادہ لیا جاتا ہے بجائے تقلید کا جو سلسلہ ہے اس کے۔ قرآن کا پورا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے آپ کا درس نظامی میں؟ جی، پورا پڑھایا جاتا ہے، اور تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر بھی پوری پڑھائی جاتی ہے؟ جی جی، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ پھر اگر اس کے بعد کوئی تخصص کرنا چاہتا ہے، کوئی مفتی بننا چاہتا ہے یا کسی اور فن میں، حدیث کے کسی فن میں ماہر ہونا چاہتا ہے، تو وہ 2 سال یا بعض جگہوں پہ 4 سال کا تخصص کا الگ سے انتظام ہوتا ہے۔ 8 سال کے بعد؟ جی، 8 سال کے بعد۔ مثلا میں مدینہ یونیورسٹی گیا ہوں اور وہاں میں نے فقہ میں جا کے 4 سال کا تخصص کیا ہے۔ بعض جو ہیں وہ حدیث میں کرتے ہیں، بعض کسی اور فن میں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلفی حضرات تو فقہ کو مانتے نہیں اور آپ جا کے 4 سال کا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ فقہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی فقہ، قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ فقہ ہے، اور یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ مدارس دینیا پہ بہت سارے جہاں اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسے نے کون سا انجینئر پیدا کیا ہے، کون سا ڈاکٹر پیدا کیا ہے، فلاں، تو مدرسے نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم انجینئر بنائیں گے۔ مدرسے نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم اس کو عالم بنائیں گے، ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ بنتے ہیں، کچھ نہیں بن پاتے، پھر بھی معاشرے میں جہاں دیگر ہر طبقے میں خرابیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں وہاں اس طبقے میں بھی موجود ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ مدارس یہ کر رہے ہیں اور ہر وقت ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مدارس کا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے مدرسہ انجینئر بنانے کے لیے بنایا ہے، بلکہ مدارس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے یہاں عالم بنانا ہے۔ میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ جو بات کی کہ پورا جو نظام ہے درس نظامی کا، اس تو آپ کے ہاں بھی اسی طرح کام کرتا ہے؟ آپ کے ہاں کیسے درجات کیسے سب؟ ہمارے یہاں جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا ایک سلسلہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ
درجات تو وہی ہیں جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، اچھا لیکن صرف نصاب میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ صحیح، ہمارے ہاں ابتدائی طور پر صرف ناو پڑھائی جاتی ہے، صرف ناو کے ساتھ اردو گرامر۔ میں وہ جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے نصاب کے حوالے سے، تو میں اپنا نصاب جب دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا وہ کون سا اسکول اور کالج ہے جس میں میٹرک لیول پر اردو کی تعلیم اس قدر دی جاتی ہے جس قدر مدارس میں دی جاتی ہے۔ اب ہمارے نصاب میں باقاعدہ اردو ادب پر جو ہے وہ اولا اور ثانیہ میں جو ہمارے ہاں درجہ متوسطہ ہے، اس میں بچوں کو اردو ادب کی تعلیم اور اردو قواعد املا جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اور حالانکہ یہ ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے، ہم خود اسکولوں سے پڑھ گئے ہیں، اسکولوں میں قواعد املا نہیں سکھائے جاتے۔ اور یہ جو لوگ مدارس کے نصاب اور مدارس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے نصاب کو کبھی پرکھ کے تو دیکھیں کہ مدارس کا نصاب کس قدر جاندار ہے۔ اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ مدارس جو نصاب ہے وہ اپنے حساب سے اتنا جاندار ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں یونیورسٹی گیا تو آپ یقین کریں کہ ایم فل میں ہماری جو یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں، ایم فل اسلامک سٹڈیز میں جو ہماری یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں، وہ ہم اپنے درجہ رابعہ اور خامسہ میں پڑھا رہے ہیں، جو وہاں تعلیم جا کر ایم فل میں ملتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہم جب ایم فل کرنے گئے تو وہاں ایک عربی کا پیریڈ جو ہے وہ رکھا گیا عربی لینگویج کے حوالے سے، تو وہ پروفیسر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے 3 گھنٹے لگا کے نا تو دارابا بنایا، جو ہمارا بنیادی ایک دارابا یضرب ہم پڑھتے ہیں، بالکل صحیح، تو 3 گھنٹے کا لیکچر تھا اور پورے 3 گھنٹوں میں انہوں نے ماشاءاللہ وہ دارابا بنایا۔ اب جو مدارس کے طلباء تھے وہ بور ہو رہے تھے کہ یہ کام تو ہم اولا میں کر چکے ہیں اور یہ ہمیں ایم فل میں، اب جو کالجز سے پڑھ کے آئے تھے جنہوں نے ایم اے اسلامیات کالجز سے کیا تھا، وہ اتنی دلچسپی لے رہے تھے اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ دارابا بن گیا، پھر یضرب بن گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو نصاب کی جہاں تک بات ہے وہ الحمدللہ مدارس کا نصاب اتنا جاندار ہے۔ اور جو بات ہوئی، ہم ایک بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ضربہ سے کیوں شروع کریں، آپ نصرہ سے شروع کر دیں۔ ہم فعالہ سے شروع کرتے ہیں، ہم فعالہ سے شروع کرتے ہیں، بنیادی مصدر تو ہے ہی فعالہ، صحیح، ہاں فعالہ سے شروع کرتے ہیں، فا عین لام کو ہی معیار مقرر کیا گیا نا۔ یہ اعتراض کرنے والوں کے لیے تو میدان کھلا ہے نا، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو تنظیم المدارس کا نصاب ہے، پہلے سالوں میں وہاں صرف ناو، منطق، بلاغت اور عربی ادب کے حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر درجہ دورہ حدیث شریف جس طرح شاہ صاحب نے بتایا، ہمارے ہاں اس میں سیاستہ مکمل جو ہے وہ شامل نصاب ہے، اور اس کے ساتھ آثار و سنن ایک کتاب ہے، وہ دورہ حدیث شریف جو ہمارا 8واں سال بنتا ہے آخری، اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سیاستہ آپ پورا سب کو پڑھاتے ہیں جیسے سلفی سکول میں پڑھایا نہیں، جاتا ہے؟ ہمارے ہاں پورا سب کا نہیں پڑھایا جاتا، اچھا صحیح، ہمارے ہاں منتخب ابواب ہیں کہ جو بخاری شریف سے ہم نے ابواب لیے ہیں وہ مسلم شریف کے نہیں ہیں۔ مثلا مسلم شریف سے ہم کتاب البیوع پڑھاتے ہیں، اچھا وہ بخاری شریف کی کتاب البیوع نہیں پڑھائیں گے، چونکہ وہ آلریڈی یہاں چونکہ بہت ساری مسلم اور بخاری کی حدیث روایات بالکل ملتی ہیں تو متفقن علیہ ہیں، تو وہ ہم جو بخاری میں پڑھا رہے ہیں وہ مسلم میں نہیں پڑھائیں گے، جو مسلم میں پڑھا رہے ہیں وہ جامع ترمذی میں نہیں پڑھائیں گے، وہ سنن نسائی میں، یعنی ہم وہ ایک حساب سے ہو پورا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الگ الگ کتاب سے اس کو لیا جاتا ہے، منتخب ابواب ہوتے ہیں، وہ ایک سال میں اس کو پڑھایا بھی نہیں جا سکتا اور وہ ممکن بھی نہیں ہے ایک سال میں۔ اس سے پیچھے پھر ہمارے یہاں موتین پڑھائی جاتی ہے، موتا امام مالک اور موتا امام محمد وہ پڑھائی جاتی ہے، پھر حدیث پاک میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر قرآن پاک کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہم پہلے سال میں ترجمۃ القرآن پڑھاتے ہیں 1 پارے سے لے کر 3 پارے تک، پھر اگلے سال ہم 4 پارے سے لے کر 9 پارے تک جو ہے وہ ترجمۃ القرآن پڑھاتے ہیں، پھر 9 پارے سے آگے تفسیر شروع ہو جاتی ہے، تفسیر جلالین ہمارے ہاں مروج ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں، تفسیر جلالین، پھر وہ آخر تک، اور پھر ہم ایک تفسیر بیضاوی وہ اس کے پہلے پارے سے ہم پڑھاتے ہیں، وہ چونکہ ایک عمدہ تفسیر ہے تو وہ بھی ہمارے ہاں، یعنی تفسیر ایک اعتبار سے قرآن پاک کی پوری تفسیر، ترجمہ اور تفسیر پورا ہوتا ہے لیکن وہ سٹیپ وائز ہوتا ہے، یعنی پہلے 3 پارے، پھر آگے 6 پارے، پھر آگے 16ویں پارے تک، پھر 26ویں پارے تک، اس طرح کر کے پوری تفسیر بھی، اور پھر فقہ، اصول فقہ، حدیث اور اصول حدیث، یہ جو بنیادی ہماری ضرورت ہے وہ ہم پوری پڑھاتے ہیں، یعنی اصول حدیث کی کتابیں شروع سے شروع ہو جاتی ہیں، اس میں ہم مقدمہ مشکات پڑھاتے ہیں، تفسیر مصطلح الحدیث پڑھاتے ہیں، شرح نخبۃ الفکر پڑھاتے ہیں، اسی طرح پھر علم الکلام میں جو العقائد والمسائل ہمارے ہاں ایک کتاب ہے عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح پھر آگے
جو شرح عقائد نصفیہ ہے وہ پڑھائی جاتی ہے علم الکلام میں، یعنی علم عقائد میں. تو اس اعتبار سے مدارس کا نصاب بہت جامع ہے. یعنی آپ کے ہاں بھی 8 سال کا ہے؟ 8 سال کا ہے. 8 سال تک وہ عالمی ہو جاتا ہے. تخصص آپ کے ہاں بھی 4 سال؟ جی تخصص ہمارے ہاں 2 سال کا ہے. اچھا 2 سال کا. 2 سال کا تخصص ہے. اس میں پھر آگے فیلڈ جو آپ منتخب کریں، فقہ میں جانا چاہتے ہیں تو تخصص فی الفقہ والافتاء ہے جو مفتی کورس کرتے ہیں، جو آگے جا کر جنہوں نے فتویٰ لکھنا ہوتا ہے. اسی طرح تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی اللغہ عربیہ ہے، اور اسی طرح تخصص فی التفسیر ہے. وہ آپ جو فیلڈ منتخب کریں اس میں آپ آگے جا سکتے ہیں. آپ حضرات نے یہ بھی بتایا کہ مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 8 سال تک عربی پڑھنے کے باوجود ہمارے کئی علماء عربی زبان میں بات چیت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر میں نے کئی ایسے پروگرام اور تقاریب دیکھی ہیں کہ علماء ترجمہ کروا رہے تھے وہاں سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بلب تو نہ بنائیں، لیکن عربی تو کم از کم بولنی آنی چاہیے نا. الحمدللہ ہمارے ہاں تو عربی کا باقاعدہ جو ہے نا وہ نظام موجود ہے. اور ہم تو عربی کی نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں اپنی جو جی ہاں آپ کی جو تنظیم المدارس جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ علماء بھی بہت سارے ہمارے ہاں سرکاری علماء کی اگر آپ بات کریں یا ان علماء کی بات کریں جو درباروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی اگر آپ بیک پہ جائیں گے تو آپ کو ان کی سند اور درسیات بھی ملیں گی نہیں. لیکن یہ جس تقریب کا میں حوال بتا رہا ہوں وہ بڑی مستند قسم کے بڑے نمایاں علماء تھے. بہت سارے نمایاں علماء ایسے ہیں. بول چال ہے نا، جی یہ چیز آتی ہے ماحول سے. جی ہاں، وہ اصل میں وہ یہ بڑی بات ہاں کہ اگر مدرسے میں کتاب پڑھ سکتے ہیں، اسے حل کر سکتے ہیں، لیکن بول چال نہ ہونے کی وجہ سے اصل میں یہ سوال صرف مدارس کا ہی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں انگریزی میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور انگریزی نہیں بول سکتے. یہاں عربی میں تعلیم دی جاتی ہے اور عربی نہیں بول سکتے، بہت کم، الا ماشاء اللہ کوئی لوگ. جن مدارس نے اس ضرورت کو محسوس کیا نا، جو بات آپ کر رہے ہیں، اصل میں معاملہ مدارس کا بھی یہ ہے کہ کچھ ایسے مدارس ہیں جو اپنے اس خول سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. یہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. اور زیادہ جو ہماری عربی کی کتابیں تھیں، فارسی زبان میں کتابیں تھیں، مدارس نے وہ کتابیں ترک کر کے اب ان کے تراجم لے کر آ گئے ہیں. نہیں، ہمارے یہاں تو استاد بھی سہل پسند ہو گیا اور طالب علم کو بھی سہل پسند بنا دیا. میں آپ کو بات بتاؤں، آج پہلا دن تھا ہماری کلاسز کا. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے جو اپنے بچوں کو العقائد والمسائل پڑھنے والے بچوں کو کہا کہ میں اردو کی کتاب آپ کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتا. آج میں یہ کلاس میں کہہ کے آیا ہوں. ہمارے یہاں الحمدللہ ہم نے العربیہ بین یدیک کی کتاب ہے عربی بول چال کے لیے، اللغہ عربیہ للناشئین ہے. ہم اپنے نصاب میں ایک سال میں وہ کتاب بھی پڑھاتے ہیں ساتھ. ہر درجے میں ایک کتاب، وہ 6 جلدوں کا اس کا سیٹ ہے، وہ پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ جو ہلکا سا بھی ذہین آدمی ہے نا، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ عربی بول بھی سکتا ہے اور عربی سمجھ بھی سکتا ہے. یعنی مدرسے کے انوائرمنٹ میں یہ ہو کہ یہاں پر بول چال جو ہے وہ ہونی ہے صرف عربی زبان میں. اب ہمارے ہمیں آپ کو اپنے ادارے کا ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کو عربی آتی ہے وہ عالم بن گیا، تو پھر تو عربیوں کے سارے ہی عالم ایسے تو نہیں ہے نا. جیسے ہر پڑھا لکھا بندہ انگریزی بول رہا ہے یورپ. میں اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ادارے میں اب قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو محتمم ہے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں جو تخصص فی الفقہ والافتاء اور دورۃ الحدیث اور اسی طرح جو عالمیہ سال اول ہے، ان 4 کلاسز کو ہم عربی میں پڑھائیں گے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ جب ضرورت فیل ہوتی ہے، سوالات آتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. میں اس ایک جملہ یہ عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ مدارس کے ماحول میں یہ بات موجود ہے کہ مدارس اپنے ضروریات کو دیکھ کے اپنے نصاب میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور اس تبدیلی کو مثبت بنانے کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو شامل نصاب کیا جائے، اور جس کی اب ضرورت اتنی نہیں، مثلا جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ منطق ہمارے ہاں اس قدر نہیں پڑھائی جاتی. ہمارے ہاں بھی منطق کی 1-2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ صرف ان ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے ان فنون کے اندر چیزیں آتی ہیں. اب عربی ادب کو لے لیں، ہمارے یہاں عربی ادب پر پورا فوکس کیا جاتا ہے. قصیدہ بردہ شریف ہے، دیوانان ہے، دیوان حماسہ ہے، دیوان متنبی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں عربی ادب کی، جو اگر آپ اپنے یونیورسٹیز کے کسی بھی عربی کے ایم فل یا پی ایچ ڈی کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ اس کو ایک اجنبی محسوس کرے گا کہ یہ بھی ہے. ہمارے ہاں وہ ایم اے لیول سے پہلے پڑھا دیا جاتا ہے. ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا تو وہ درس نظامی بھی کیا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا. ان کے لیے کوئی مسئلہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں
جو جنہوں ہمارے نے نصاب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مدارس کا نصاب قدیم ہے، پرانا ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں اچھا یہ ویسے اعتراض تو ایک دور میں شاہ ولی اللہ نے بھی اٹھایا ہے، وہ تو خود عالم تھے نا، جب انہوں نے کہا تھا قرآن اکیڈمیاں بنائی جائیں تو وہ تو وہاں پر بھی، لیکن خیر تھوڑی سی بحث کسی اور طرف چلی جائے گی۔ اچھا فداء صاحب میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ بعض اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو گفتگو ہے نا وہ محاذ رائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ہم اصل میں مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کا اور مدارس کا۔ یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی اس ملک کے بچے ہیں، اور مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس ملک کے بچے ہیں۔ اگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ کمیاں بھی ہیں، تو خوبیوں کو مزید آگے بڑھایا جائے اور جو کمیاں ان کی اصلاح کر لی جائے، اس میں تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں پاکستان میں بعض کا سرکردہ علماء بھی نا وہ اس بات کو پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لے چلے جاتے ہیں نا، فوراً محاذ رائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ میں اس میں بنیادی طور پر یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو میرا سوال ہے کہ ایک عصر حاضر کا چیلنج ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے، مدارس کے طلبہ کو اس کے لیے کس طرح تیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج نہیں تو کل دیکھیں نا، ایک دور میں ہمارے جتنے بھی مدارس تھے یہ شاید ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن پرویز مشرف صاحب کے دور میں اتحادی تنظیمات مدارس بنانی پڑی، پھر علماء کو ایک دوسرے کے ہاں جانا پڑا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں نئی راہیں دکھاتی ہیں، تو ان کو ماننا چاہیے، اس میں کون سی ایسی ایشو والی بات ہے۔ تو اس دور کے جو چیلنج ہیں، مدرسے کا طالب علم ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے کس حد تک تیار ہے اور مدرسہ اسے کس حد تک تیار کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے سبوق سعید صاحب۔ یہ جو علوم کی جو تفریق شروع ہوئی ہے نا کہ یہ دینی یہ مدارس کے علوم ہیں، یونیورسٹیز کے علوم ہیں، یہ تقسیم یہ اسلام کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں علوم میں کوئی تفریق نہیں ہے، علم علم ہے۔ صحیح۔ انسانی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ارتقائی مراحل کو طے کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے، وہ علم بفضیلت ہے جو بھی علم ہوگا۔ اور یہ جو تبعیض اور تفریق کا جو تصور ہے وہ سامراج نے ڈالا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں، وگرنہ یہ دینی علوم یا مدارس کے علوم الگ ہوں، یونیورسٹیز اور کالجز کے علوم الگ، ہماری تاریخ تو اس بات کی نفی کرتی ہے۔ ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے اس بات سے کہ تمام علوم جو ہے ایک ہی جگہ پر پڑھائے جاتے تھے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس درس کو ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیجئے گا تو وہاں پر علم حاصل کرنے والے تفسیر قرآن کا بھی علم حاصل کرتے تھے، سائنس اور کیمسٹری کے بھی بہت بڑے سائنسدان جو جابر بن حیان تھے وہ ان کے شاگرد تھے، حدیث کے بھی وہاں علوم حاصل کیے جاتے تھے، فقہ کے بھی علوم حاصل کیے جاتے تھے، طبیعیات کے بھی علوم حاصل کیے جاتے تھے۔ جمیع علوم یعنی تمام علوم مجلس درس سے امام جعفر صادق علیہ السلام میں پڑھائے جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے، اور وہی تاریخ چلتی چلتی جو ہے وہ بہت عرصہ تک مسلمانوں میں انہی مدارس سے سائنسدان پیدا ہوتے رہے۔ اس وقت مدرسہ کا مطلب، جامعہ کا مطلب وہی علوم کا مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں سے سائنسدان بھی پیدا ہوتے تھے، جہاں سے مفسر بھی پیدا ہوتے تھے، جہاں سے شاعر اور مصنفین بھی پیدا ہوتے تھے اور ادبیات کے ماہرین بھی پیدا ہوتے تھے۔ سامراجی قوتوں نے خصوصاً بر صغیر کے اندر دین کو دیوار سے لگانے کے لیے، دین کی قدروں کو کمزور کرنے کے لیے، دینی سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے اس چیز کو علیحدہ کر دیا کہ یہ دینی علوم ہیں اور وہ عصری اور دنیاوی علوم ہیں۔ اسلام کے نزدیک علوم ہوتے ہیں، نہ کوئی علم دینی ہوتا ہے نہ کوئی علم عصری ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور علم کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں کوئی دین کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں علم ہے، جاننے والا بافضیلت ہے، نہ جاننے والا جاہل ہے۔ اگر کوئی فزکس جانتا ہے وہ عالم ہے، اگر کوئی ریاضی جانتا ہے وہ عالم ہے، اگر کوئی سائنس جانتا ہے وہ عالم ہے، اگر کوئی تفسیر جانتا ہے وہ عالم ہے، اگر کوئی حدیث جانتا ہے وہ عالم ہے۔ اب یہ جو تفریق ہے، ہم سرے سے اس تفریق کے قائل نہیں ہیں، صحیح، اور نہ تھے، لیکن یہ تو ہم پر تھوپا گیا، لیکن ہم نے قبول بھی تو کیا نا اس کو، لیکن چارہ نہیں تھا۔ اب مکمل مٹ جانے سے، مکمل تباہی کی طرف جانے سے تو بہتر تھا کہ علماء نے تفسیر کو، حدیث کو، اجتہاد کو، سسٹم کو بچانا تھا۔
تو اس کو بچانے کے لیے آپ بوجہ مجبوری دینی مدارس کو ایک اور طریقے سے تحفظ دے دیا. لیکن ابھی تو مجبوری نہیں ہے نا. ابھی بھی مجبوری ہے. اب کیا اس لیے مجبوری ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے دین کی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی نصاب نہیں بنا رہے ہیں. نہ آپ کی پرائمری لیول کے اوپر ہے، نہ آپ کی سیکنڈری لیول کے اوپر، نہ آپ کی یونیورسٹی لیول کے اوپر. یعنی اسلامی معاشرے کی جو دینی ضروریات ہیں، ایک مسلمان کی جو دینی ضروریات ہیں، ان دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں یا دیگر اسلامی ممالک میں کوئی نصاب تیار نہیں کیا گیا. وہ صرف ایک معیشت کو چلانے کے لیے، ایک زندگی دنیاوی کو درست کرنے کے لیے، ہماری نوکری کے لیے. حکومت اس بات کا کلیم کرتی ہے کہ اسکولوں میں قرآن کی تعلیم، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ اب پڑھانا شروع کر دیا ہے. کالج لیول پر تفسیر کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا ہے. شعبہ ہائے علوم اسلامیہ، شعبہ سیرت اور پھر شعبہ عربی، یہ سارے بنے ہوئے تو ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ تو کاغذی لیول پر یا تھوڑا سا کچھ پڑھانے کے حوالے سے بھی ہے، ہم مکمل انکار بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن کیا وہاں سے فارغ التحصیلین جتنے بھی ہمارے معاشرے میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کیا ان میں کچھ آثار نظر بھی آتے ہیں ان نصابوں کا؟ بہت ہی، ہم نہیں کہ کسی کے اوپر الزام نہیں دیتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ تو اس کے کردار اور اس کے، لیکن جو گہرائی میں جو دین کو سمجھنے کی جہاں تک ضروری نصاب ہے، وہ نصاب قطعاً ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں اور ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں، میرا خیال یہ کہ اس فورم پر پوری قوم کو بھی سمجھنی چاہیے کہ تمام مسلمان ہیں. یہ ہمارے علماء بھی، بھلے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہے، وہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی بری، تو اپنا بندہ بھی غلط کام کر سکتا ہے اور باہر والا بھی آپ کو اچھی بات بتا سکتا ہے. تو ہمیں کم از کم خوش دلی کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنا چاہیے. شاہ صاحب شارٹ سا ایک کمنٹ لے کے، کیونکہ پروگرام زیادہ وقت ہو گیا اس کا. بس میں یہی کہوں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ آج کل چونکہ دینی مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں سے وہ بچہ جو صحیح پڑھنے والا ہو. یہ جو ہمارے ایک روٹین ہے، یہ جو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو کہیں لے جائیں، یہ روٹین ختم کر کے، جیسے امی ابا تانگ ہیں، کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو، یہ بہت تنگ اسکول کرتا اچھا ہے، نہیں لے پڑھ رہا جائیں، مدرسے میں ڈال دو. تو یہ تنگ کرتا لے جائیں والی نہیں. اب اس کی اور اپنی آخرت بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم کے راستے پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ میرے اور آپ کے جنت کے راستے کو آسان کر دے. تو ہمیں اپنی اولادوں کو بہت پڑھانا چاہیے، سب کچھ پڑھائیں، لیکن انہیں دین کا علم بھی ضرور سکھائیں. ضرور سکھائیں. بہت بہت شکریہ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، جناب مولانا علامہ فدا حسین صاحب، جناب علامہ ڈاکٹر رفاقت جلالی صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی. دینی مدارس اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کو ایک اچھا انسان تیار کر کے دیتے ہیں، اور دینی مدارس اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں. ہماری یونیورسٹیوں بھی کامیاب ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہاں پر کامیابی نہیں ہے، لیکن آپ ماحول برا رکھیں اور اس میں پھول کھلے گا تو صحیح، لیکن وہ جو دائیں بائیں غلاظت ہے نا، اس کی وجہ سے نہ پھول کی خوشبو آپ کو ملے گی، نہ اس کے رنگ سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اوورآل معاشرے کو بہتر بنائیں، اور ریاستی سطح پر اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک. اب یہ مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے، اوپر ٹھیک ہو تو نیچے ٹھیک ہوگا، نیچے ٹھیک ہو تو اوپر ٹھیک ہوگا. دونوں طرف سے جو جہاں پر ہے وہیں پر چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور الزام لگانے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرے، تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو سکتی ہیں. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مزید بھی گفتگو کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اور ہم اسی پینلز کو زحمت دیں گے کہ وہ آئیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جن پر جو بے تشنہ رہ گئے ہیں تو ان پر تاکہ بات ہو سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.